आमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। जी, हम क्या पढ़े थे? ज़ियारत क़ुबूर के बारे में पढ़े थे और मेरे ख्याल में ममनुआत तक पढ़ा था, ऐसा ही है जी। जी मैम। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ज़ियारत की नियत से सफ़र करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें भी। कब्रिस्तान, मज़ार या मकबरा, कब्रिस्तान, मज़ार या मकबरा दूर की मुसाफत पर हो तो उसकी ज़ियारत के लिए खुसूसी सफ़र इख्तियार करके जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 मस्जिदों के सिवा किसी और मस्जिद के लिए बग़ैर से सवाब सफ़र का इत्माम न किया जाए। यानी सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए आप सफ़र कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी मस्जिद के लिए नहीं कर सकते। 3 मस्जिदें कौन सी हैं? मस्जिद हराम यानी ये जो है खाने काबा के साथ जो मस्जिद है, और मस्जिद नबी मेरी मस्जिद, और मस्जिद अक्सा। इन 3 मसाजिद के अलावा अगर किसी और इबादत गाह तक के लिए सफ़र की इजाज़त नहीं, तो मज़ारों या उन पर होने वाले मेले ठेलों में शिरकत के लिए दूर दराज के इलाकों से ज़ायरीन का आना इस हुक्म के बिल्कुल मुखालिफ और मुनाफी है। लेकिन निहायत अफसोस का मुकाम है कि यहाँ बाकायदा शुगुल मेले के तौर पर इन सालाना उर्सों को न सिर्फ पुख्ता रिवाज दिया जा रहा है, बल्कि इस मौके पर मकामी तातील का ऐलान भी किया जाता है। और इतनी हकीकत ये लिखी है, आप देखें तो बाकायदा तौर पर छुट्टी की जाती है सिंध वगैरह में, कि वो पता नहीं कौन सा सिंध में मशहूर मज़ार है, अभी मुझे नाम नहीं इसका याद आ रहा, कि उनका उर्स है तो उसमें उसमें सिंध में छुट्टी होगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, 3 मस्जिदों के अलावा कहीं आप जा ही नहीं सकते, किसी मकबरे पे भी नहीं जा सकते, किसी इबादत गाह में नहीं जा सकते। हम यहाँ पर उर्स मना रहे होते हैं। अलावा हज़ी कब्रों के इर्द गिर्द ढोल और धमाल का एहतमाम करना, ये सब हो रहा होता है। चढ़ावे चढ़ाना, कब्र पर चादरों और फूलों से सजावट करना, खरीद और फरोख्त के लिए दुकानें और कारोबार चमकाना, कव्वाली का बंदोबस्त, अनवा अक़साम के तौआम की तैयारी, फिर इन सब खिलाफ शरअ तक़रीबात को उर्स का नाम देना, सब का सब क़त्अन गैर इस्लामी है। ठीक हो गया? दीन या रस्म, दीन का मुतालिया किए बगैर इन तमाम रसूमात को दीन का हिस्सा करार देने पर बज़िद रहना एक बड़ी जहालत है। इस पर मजीद गुनाह ये किया जाता है कि समझाने वाले अहले इल्म को बुजुर्गों और ज़ियारतों का इनकारी ना मानने वाला कहकर उसे गुनाहगार और बेदीन होने का फतवा दे दिया जाता है। ये भी होता है, आप मना करें तो कहते हैं फलाना वहाबी हो गया है, बेदीन हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते दुरूद व सलात भेजते हैं, हमें हमें भी उसका हुक्म दिया गया है। इन तमाम बुजुर्ग हस्तियों से आला और अरफा मकाम पर होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुकद्दस के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरी कब्र को मेला ना बना लेना, अपने घरों को कब्रें ना बना लेना। तुम जहाँ से भी मुझ पर दुरूद भेजो, तुम्हारे दुरूद मुझे पहुँचाए जाते हैं। ठीक हो गया? घरों को कब्रें ना बना लेना से मुराद क्या है? कि कब्रिस्तान में इबादत करना और तिलावत कुरान पाक करना मना किया गया है ना? तो उसके बरक्स ये कहा जा रहा है कि घरों के अंदर ज़रूर तिलावत और इबादत करना, तो उनको कब्रिस्तान ना बना लेना। ठीक है? कब्रों को इबादत गाहें बनाने की मज़म्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारत को लानत करे। उन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन यानी नेक बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिदें इबादत गाह बना लिया है। अब आप सोचें कि उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, तो हम क्या कर रहे हैं आज? सालिहीन की बुजुर्गों की कब्रों को हमने क्या मस्जिदें नहीं बनाए हुए हैं? वहां जाके मन्नतें, मुरादें और नमाजें और कुर्बानियां सभी कुछ किया जा रहा है। बुखारी की हदीस है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक जिस मौके हालत नज़ा में सुना गया था, इससे इस मसले की नज़ाकत और इस दरपेश अंदेशे का अंदाजा हो जाता है। यानी ये जो हिदायत की थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने बुजुर्गों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, बिल्कुल आखिरी वक्त में की थी जब आपके ऊपर आलम नज़ा था। ये कहा जा रहा है कि कितना अहम मसला था, जो आपने आखिरी वक्त में भी उसकी ताकीद की। कि अंदेशे का आपको अंदाजा होता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा के इस किस्म के किरदार के पेश नज़र अपनी उम्मत के बारे में भी होने लगा था, कि कहीं वो भी ऐसी गुमराही में ना पड़ जाए जो उन्हें शिर्क की तरफ ले जाए।
یہی وجہ تھی کہ باوجود بیماری کے سخت تکلیف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بار بار ادھر ہی جا رہا ہے. یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہیں. ایک اور روایت کی روح سے دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے. ایک اور حدیث پاک سے مزید وضاحت ملتی ہے، ساری زمین مسجد جائے عبادت ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. اچھا اب اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے کہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو نہ سجدہ گاہ نہ بنایا جائے اس کے بعد. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہاں بھی کانسیپٹ اور نیت کلیئر رکھنا چاہیے کہ جو ریاض الجنہ ہے اس میں جو پورشن ہے ریاض الجنہ کا، اس میں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ جنت کا حصہ ہے تو امید ہے کہ جنت میں جانا مل جائے گا. لیکن وہاں پر ریاض الجنہ میں جا کے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ خدا نہ خواستہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سب نہیں ہوتا. تو اس لیے وہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی بات دھیان میں رکھنا چاہیے. انہوں نے ہی منع کیا ہے کہ میری قبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ نہ بنایا جائے اور بت نہ بنایا جائے. تو یہ حدیث تھی کہ ساری زمین مسجد جائے عبادت ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. حمام یعنی باتھ روم کے. باتھ روم میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان میں بھی نہیں پڑھی جا سکتی. قبرستانوں میں نماز اور قرآن. مذکورہ والا حدیث سے قبرستان اور مزاروں کو عبادت گاہ کا درجہ نہ دینے کا حکم سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے کی کراہت بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے. یعنی جب منع کیا گیا ہے کہ عبادت گاہیں نہ بناؤ تو ظاہر ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ قبرستان میں یا کسی بھی مقبرے کے پاس، یا پھر یہ کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے جب عبادت ہی منع کی جا رہی ہے. مزید وضاحت کے لیے کچھ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اب اس میں کیا وضاحت ہے کہ جس طرح قبرستان نماز سے خالی ہوتے ہیں یعنی وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی نا، ویسے ہی گھروں کو نماز سے خالی مت کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے نا کہ فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں تو کچھ سنتیں اور نوافل گھر میں بھی ادا ہونا چاہیے تاکہ گھر جو ہے وہ قبرستان نہ بن جائے. اور سنت نماز سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل جو ہمارے لیے سنت نماز ہے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے روکا ہے. ابو مرثد غنوہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو نہ ہی قبروں پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہیں. یعنی جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، نہیں یاد کیا جاتا تو مردہ کی طرح ہے. اسی طرح قبرستانوں میں جا کر قرآن پاک پڑھنے کی بھی کوئی مثال سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام یا اہل بیت کو اس کی تلقین کی ہے، بلکہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان دور بھاگتا ہے. مسلم ہے. قبروں کی تعظیم کا دائرہ کار. مذکورہ والا حدیث کی روشنی میں ہمیں قبروں کی تعظیم کے سلسلے میں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس تعظیم کو شرکیہ رنگ دینے کے بجائے اسلام کی جائز حدود کا خیال رکھنا پابند رکھنا چاہیے. ٹھیک؟ یعنی کتنی کوئی تعظیم کرنی ہے وہ اب بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ قبروں کے اپنے تعظیم جوتے پہن کے نہیں جانے ہیں. ابھی وہ بھی بات آگے آئے گی، قبروں پر بیٹھنا نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہاں جا کے تلاوت قرآن یا نماز وغیرہ پڑھنا نہیں ہے. اور مزید کیا ہے دائرہ کار قبروں کی تعظیم کا؟ قبر والے سے نہیں، صرف اللہ سے مانگیں. ٹھیک؟ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں مگر رخ قبلے کی طرف ہو نہ کہ قبر کی طرف. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات بہت امپورٹنٹ. وہاں میجورٹی آپ کو کیا نظر آتی کہ ان کے دھکم پیل گردنیں توڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے گی کہ آپ کے ہاتھ اٹھائیں لیکن رخ کس طرف ہو؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور جنرلی پھر
دیکھیں آپ قبریں، جب آپ کسی مزاروں پہ جا کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، سوچے نا ذرا، منظر نامہ وہ ذہن میں لائیں، اس کی قبر کے آس پاس کھڑے ہو کے ادھر ہی قبر کی طرف منہ کر کے، ہاتھ اٹھا کے، اور دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن رخ تو ان کا پھر قبروں کی طرف ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. تو رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہو، نہ کہ قبر کی طرف، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، نہ کہ قبر والوں سے. کس سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دعا کون قبول کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ ہاں؟ اہل قبور تو خود بے بس اور زندوں کی دعاؤں کے محتاج اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. کسی کی حاجت پوری کرنا یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا ان کے اختیار کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اگر تم پکارو ان کو تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف صاف انکار ہی کر جائیں گے، اور تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسے خبردار خبریں نہ دے گا. اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں نا، مثل خبیر، کہ یہ سب نہ کرو. اور دوسری آیت لکھی ہے، سورہ سبا کی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. سورہ سبا کی آیت ہے. ترجمہ ہے، کہہ دیجیے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے، زوم رکھتے ہو، سب کو پکار لو. نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار ہے، نہ اس میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے. قرآن کریم میں بہت سی اور بھی مقامات پر ایسی آیات ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا سراسر شرک ہے، ایبسلوٹ شرک ہے، ایبسلوٹلی شرک ہے. سراسر کے معنی یہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، یہ کہا کرو جو صرف اللہ وحدہ چاہے. بزرگوں کے نام کی قسمیں، کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے. سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. ٹھیک. قسم بھی کسی اور کی نہیں کھائی جائے. قبروں پر قربانی، یہ بھی ہوتا ہے. وہاں جا کے لوگ کالے بکرے ذبح کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، اور قبروں پر جانور ذبح کرنا اور وہاں تقسیم کرنا درست نہیں ہے. سیدنا انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا منع ہے. احترام کی حد کیا ہے قبروں کی؟ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلا جائے. یہ بشر بن الحصاصیہ سے مروی حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے. اچانک آپ کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوتوں والے، انہیں اتار دے. اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ ہیں تو اس نے جوتے اتار کے پھینک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا پاؤں سے ٹانکوں، یعنی بہت تکلیف اور مشکلات میں پڑوں، تو یہ کام مجھ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ ایک مسلمان کی قبر پر چلوں اور قبروں کے بیچ میں یا بازار میں حاجت کروں. ٹھیک ہے. تو اس سے منع کیا گیا کہ قبرستان میں خاص طور پر قبروں، دیکھیں قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، وہ کچی قبریں ہوتی ہیں، اس پہ پیر پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جوتے پہن کے نہیں جانا چاہیے. قبروں پر بیٹھا نہ جائے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پہ بیٹھے. ٹھیک؟ یعنی کسی صورت قبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. مقام طعام نہیں ہے. زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی قبروں کے احترام کے خلاف. سنجیدہ رہیں. سخت دل لوگوں کی طرح زیارت قبور کے وقت ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں کرنا بھی قبرستان کی تعظیم کے خلاف ہے. ایسے مواقع پر خاموشی کے ساتھ مصنون طریقے سے صرف سلام اور دعائیں مغفرت کی جائے، اور اس جگہ اپنے آ کر رہنے کو بھی یاد رکھا جائے کہ میں نے بھی کبھی ادھر ہی آنا ہے. یہ تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں.
کبھی سوچتے ہیں قبرستان جا کے؟ کبھی سوچنا ضرور چاہیے ویسے، ہاں؟ کہ اسی طرح کبھی اکیلے ہم نے ادھر ہونا ہے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا. جن کے کہنے سے آج اللہ کے احکاماتوں کو ٹکراتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا. اب یہ دعا ہے اور یہ سب کو یاد کرنی چاہیے. یہ دو دعائیں ہیں یہاں پر قبرستان میں جانے کی، یا آپ قبرستان کے پاس سے گزریں تو اس کی دعا ہے، اور دو ہے جو آسان لگے وہ یاد کریں. زیارت قبور کے وقت سلام و دعا: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرتم ونحن لکم تبعون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو، بے شک سلامتی ہو، مطلب بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. للاحقون کا مطلب کیا ہے؟ الحاق کرنے والے. تم پہلے چلے گئے، انتم لنا فرتن ونانو، اور ہم کیا ہیں؟ لکم تبعون، ہم بعد میں آنے والے ہیں. ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے سبھی کے لیے عافیت طلب کرتے ہیں. دوسری دعا ہے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو. اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں. دعائے بخشش کی ممانعت ہے. کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ یا ان کی قبر پر سلام اور دعائے استغفار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. اس کے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور فاسقوں کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہوتی ہے، نہ ان کی قبر پر سلام اور دعائے استغفار کرنے کی اجازت ہے مسلمانوں کو. اب فاسق کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہاں؟ تو فاسق کیسے پتہ چلتا ہے؟ باقاعدہ طور پر علماء اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ فلانا فاسق ہے. اپنے طور سے نہیں آپ کر سکتے. اور منافق کا آج کل بالکل بھی وہ کیٹیگری نہیں ہے. وہ خاص منافقوں کی بات ہے کہ منافقت دل میں ہوتی نا. ہمیں کیا پتہ کون منافق ہے کون نہیں. وہ جو اعتقادی منافقین تھے اس دور کے، اس کی بات ہے. آج کل کے لیے یہ ہے کہ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود نصارہ وغیرہ، تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے ہم نے، اور ان کی قبر پر سلام اور دعا استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آئندہ ان میں سے جو مرے اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور دوسرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. سنن النسائی میں روایت ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں: میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا: تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا: سیدنا ابراہیم نے اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا نہیں کی تھی. یعنی اس نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی اپنے والد کے لیے، دعا استغفار. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوگی. اور یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی تھی اور اب دعا استغفار نہیں کرنی. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ وان ابراہیم لأواہ حلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ بھی نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ جہنم کے مستحق ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، مگر جب ان پر بات کھل گئی تو ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. اور دعا کی کیوں تھی؟ کیونکہ حقیقتاً ابراہیم بڑے ہی اواہن تھے، رقیق القلب تھے، خدا ترس تھے، اور حلیم بھی تھے، بردبار تھے. قبل اسلام فوت شدہ
قبل اسلام وفات پا جانے والے عزیزوں کی زیارت قبور کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی اب اسلام جب آیا ہی نہیں تھا تو اس وقت کوئی فوت ہو گیا تو اب ان کی کیا زیارت قبور کی جا سکتی ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ نیز اسلام کے ظہور کے بعد تمام ادوار میں نو مسلم لوگوں کی طرف سے یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے کہ مطلب جو پہلے مر گئے اسلام کے آنے سے تو ان کی زیارت قبور کیسے ہو؟ اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کردہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلا دیا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی لیکن نہ ملی۔ اسلام آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو نہیں ملی تھی، آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کے انتقال ہو گیا تھا، تو استغفار کی تو اجازت نہیں ملی، پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ٹھیک، اور وہ مسلم نہیں ہوئے تھے، تو اب ان کی جیسے ہم بھی اب کہاں جا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو دیکھنے جا سکتے ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے اس سے۔ مقامات عبرت، ظالموں کی قبروں اور عذاب والے مقامات سے گزرو تو تیزی سے گزر جانا مصنون ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ کے نافرمانوں کی تباہی اور بربادی پر عبرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے رنجیدہ ہونے اور خود پر رقت طاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ ظالموں اور عذاب والے مقام اور قبروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ یہاں پر یہ جو ہم جاتے ہیں فرعون کی ممی دیکھنے کے لیے، وہاں لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ڈالا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ حکم کیا ہے؟ ہاں؟ رنجیدہ ہوں اور رقت طاری کرنے کی کوشش کی جائے، روئیں کہ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات ہجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اگر تم روتے نہیں ہو تو ان میں سے مت گزرو، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر آیا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام سے گزرے، قوم سمود کا علاقہ ہے، تو فرمایا ظالموں کے مسکنوں میں جہاں ظالم قوم عذاب کا شکار نہیں داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ پہنچے جس میں وہ مبتلا ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی وادی سے گزر گئے۔ اب یہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنے طور طریقے اسلام کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب آیت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دونہ من وال۔ سورہ رات کی آیت ہے، ترجمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان خرابیوں کو خود نہ سدھارے، جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے، ہاں، جو خرابیاں اس میں ہیں اس کو نہ سدھارے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تب ان کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی بطور قوم اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی خود ہی کوشش نہیں کرتے تو اللہ بھی ہماری حالت سدھارے گا نہیں، یہ اس لیے یہاں پر لائی جا رہی ہے۔ تو اپنی حالت کو پہلے ہم خود تو سدھارنے کی کوشش کریں تو اللہ سدھارے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا ہے۔ یہاں تک رکھوں گی انشاءاللہ، پھر اگلی وہاں آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔